मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। नज़रियतुल कस्ब कद इंतरहत नज़रियतुल कस्ब फ़ी मुअतरकिल अबहासिल कलामियत क़ब्ल ज़ुहूर शेख अल-अशअरी बेअक्सर मिन क़र्निन फ़हाज़िही हिय ताइफ़तु ज़रारिया इला आखिरिही। सिलसिला गुफ्तगू हमारा इन 3-4 अनावीन में से था। कल हमने जबर को पढ़ा, जबर महज, और आज जो है ना वो हम नज़रियतुल कसब को पढ़ रहे हैं। नज़रियतुल कसब भी जबर की अक़साम में से एक किस्म है। ठीक है, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कसब का जो माना है वो भी जो नज़रिया है, माना नहीं, जो नज़रिया है वो भी जबर से मिलता जुलता है। मुंतहा जबर की 2 किस्में, जबर महज और जबर कसबी, या जिसको हम जो है ना वो कसब से ताबीर कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस नुक्ते को आप जहन नशीन कर लें कि ये जो कसब वाले हैं यही वही अशायरा हजरात हैं और बाकी जो लोग हैं उनमें से एक बुनियादी उसूल है उनका जिसकी वजह से जबर लाजम आता है या नज़रिया कसब है। बुनियादी उसूल क्या है उनका जिसमें ये फंस के जो है ना वो जबर की तरफ चले गए? उनका असल ये है कि अफ़आल इंसान मखलूक खुदा है। अफ़आल इंसान जिस तरह हम बिज़ात खुद खुदा की मखलूक है, इसी तरह हमारा जो फ़ेल है वो भी खुदा की मखलूक है। वाज़ेह है। ये उनके यहाँ उसूल मुसल्लम है, इससे वो कभी भी वो हट नहीं सकते। ये उनका जो है ना उसूल मुसल्लम है। लेकिन जब इस उसूल को लेके अशायरा हजरात और ये हजरात आए तो उन्होंने देखा कि इससे तो जबर लाजम आता है, और जबर फिर हमने कल उसके जो है मफासिद बयान किए थे क्या कि ये तो दीन शरीयत अम्बिया सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फिर उससे बचने के लिए उसने जबर को एक और लिबास पहना दिया कि इंसान मजबूर नहीं है बल्कि कासिब है, अपने अफ़आल में मजबूर नहीं है बल्कि कासिब है। इसको हम बयान कर रहे हैं। इसको जो है नज़रिए कसब से ताबीर करते हैं। जब भी बात आती है नज़रियतुल कसब तो ये अशायरा का नज़रिया है और अशायरा ने जबर महज से निकल के इसको लेके आए हैं। उसकी तशरीह आएगी, लेकिन आया ये जो इन्होंने नज़रिया इख्तियार किया है, आया कुरान मजीद से इन्होंने नज़रिए को अख्ज़ किया है या कुरान मजीद से हट के जो है ना इनका अलग एक जो है ना और माना है? अगर हम कुरान मजीद में देखें तो कम से कम 50 से ज़्यादा मोर्द में लफ्ज़ कसब इस्तेमाल हुआ है। कसब का जो लफ्ज़ है वो 50 से ज़्यादा मवार्द में इस्तेमाल हुआ है। बस एक मोर्द में आपके लिए जिक्र करता हूँ कि आया है कि मसलन फ़ज़ूकुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकसिबून। फ़ज़ूकुल अज़ाब, आप जो है ना वो अज़ाब का मज़ा चखें, बेमा उस चीज़ के नतीजे में, बेमा तकसिबून जो आप जो है ना कसब करते हैं। कुल्लु नफ्सिन, ठीक है, रहीनतुन बेमा कसबत, ठीक है, कुल्लु नफ्सिन रहीनतुन बेमा कसबत या बेमा कसबत रहीनतुन। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा मवारद में लफ्ज़ कसब आया है कि जो आप कसब करते हैं। तो आया अशायरा ने ये जो नज़रिए कसब इस्तेमाल किया है यहाँ से लिया है? वो सनफ़ कहते हैं नहीं, कुरान मजीद में जो लफ्ज़ कसब इस्तेमाल हुआ है वो लुग़वी माना में बेमा तकसिबून या बेमा तामलून बेमा तफ़अलून उसके माना में है। जबकि यहाँ इल्म कलाम में जब हम कसब की बात करते हैं तो वो एक इस्तिलाह है जो कि इस लुग़वी माना में नहीं है बल्कि उसका इस्तिलाही माना एक अलग सा है जिसको हम जो इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो लिहाजा ये कभी कोई कहे कि भाई जो अशायरा का नज़रिया है नज़रिया कसब हो तो कुरान से लिया हुआ है, बेमा तकसिबून कसब, तो ये सारी चीज़ें तो वो उससे नहीं है। अब आ जाते हैं कि नज़रिया कसब क्या है। ख़ुद ये जो नज़रिया है वैसे तो अशअरी से पहले मौजूद था। अशअरी से पहले भी नज्जारिया फ़िरका था, ज़र्रारिया फ़िरका था, और वो ख़त्म हो गए। उनके यहाँ ये लाबला कलाम में उनके नज़रियात में था, लेकिन इसको अशअरी और उसके जो मानने वाले हैं जो मोतक़दीन हैं आके एक अच्छे तरीके से इसको बयान किया, और जो इस पर इश्काल करता था और उसका इश्कालात के जवाब देते थे, इस वजह से मंसूब हो गया नज़रियतुल कसब किसकी तरफ? अशायरा की तरफ। यानी इस वक्त अशायरा किस नज़रिए के कायल हैं? कसब के कायल हैं। वाज़ेह है इसको, अगर तो उससे पहले जो है ना वो मौजूद था।
لیکن نظریہ کسب خود بذات خود اس کی توضیح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جو اشاعرہ کے بزرگان ہیں ان میں سے کافی کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں اس کی صحیح جو ہے نا توجیہ سمجھ میں نہیں ہے کہ اشعری اس کسب سے ان کا مراد کیا ہے. ٹھیک، منتہا دو جو ہے نا اس کی تشریحیں کی گئی ہیں، نظریہ کسب کی جو ہے نا دو تفسیریں کی گئی ہیں کہ اشعری کی نظریہ کسب سے مراد یہ ہے، یہ ہو سکتی ہے اس طرح. پہلا جو ان کی پہلی مراد اور اس کی توضیح وہ یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ فعل انجام دیا جا رہا ہے فعل، تو ہمارے ہاں یہ اصول مسلم یہ ہے کہ اس کا خالق کون ہے؟ خدا ہے. ٹھیک ہے، لیکن فعل کو انجام دینے کے لیے صرف خدا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس افعال کی دو قسمیں ہیں، ایک مثلا اوجد الشیء، دوسرا ہے مثلا صلی و صام و قام و اکل و مثلا و شرب. اب شرب میں یہ فعل ہے نا، پیا، خدا نے تو پانی نہیں پیا. اکل، خدا نے تو نہیں کھایا. یہ فعل ایسے ہیں کہ ان کی نسبت خدا کی طرف دی ہی نہیں جا سکتی. لیکن اوجد، اخلق، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جتنی چیزیں ہیں اس کی آپ نسبت ڈائریکٹ جو ہے خدا کی طرف دے سکتے ہیں. تو بس افعال کی دو قسمیں ہیں، کچھ افعال کی آپ خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، کچھ کی جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے. تو لہٰذا فعل کو وجود میں لانے کے لیے اور آنے کے لیے صرف اور صرف کیا کہتے ہیں قوت حادثہ نہیں چاہیے بلکہ اس کے ماورا اور بھی چیزیں ہیں. تو ما نحنو فی میں یہ جو طاقت عطا کی ہے کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے. تو لہذا یہ فعل کس کی طرف ہو گیا منسوب؟ خدا کی طرف منسوب ہو گیا. طاقت تو خدا کے طرف سے ہمیں آ گئی، لیکن اس طاقت کو کس شکل میں ظاہر کیا جا رہا ہے؟ میرے ساتھ ہے، کس شکل میں اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پہ بیٹری ہے ہمارے پاس، یہ بیٹری ہے، اس کے اندر پاور ہے، لیکن اس سے آپ اگر اسی پاور کو کس شکل میں لائیں گے؟ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں، تو یہ پاور کسی اور شکل میں آئے گی. پنکھا اگر چلتا ہے تو یہ کسی اور شکل میں ہو جائے گا. تو ایک مرتبہ ہم کہیں گے یہ روشنی ہے، دوسری مرتبہ کہیں گے کہ ہوا چل رہی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی اور چیز ہو، مثال کے طور پہ کوئی گھومنے والی چیز ہو، کوئی چلنے والی چیز ہو، تو اس کو عنوان اور ہوگا. طاقت ایک ہی ہے اس کے پیچھے، لیکن کس شکل میں آ رہی ہے، اس پر عنوان کون سا صادر ہو رہا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو معنی نفی میں یہ ان کی تشریح کر رہے ہیں. معنی نفی میں طاقت خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کو کبھی آپ صوم کہتے ہیں، کبھی آپ صلاۃ کہتے ہیں، کبھی مثلا عقل ہے، کبھی شرب ہے، کبھی مثلا نماز ہے، کبھی زنا ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے. یہ جو عناوین ہے، ان عناوین کو دینے والا بندہ ہے. طاقت خدا کی طرف سے ہے، فاعل خدا ہے، فعل خدا کا ہے، لیکن اس فعل پر کون سا عنوان طاری ہو رہا ہے؟ اس کو انسان دے رہا ہے. انسان گویا کہ کسب کر رہا ہے، عنوان کو کسب کر رہا ہے، ایک عنوان کو جو اس طاقت پر، اس فعل پر طاری ہو رہا ہے. لہذا اس اعتبار سے اصل فعل خدا کا ہے. مخلوق، وہ جو ہمارا فعل ہے مخلوق ہے کس کی؟ خدا کی. لیکن جس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، اس شکل میں کس نے ظاہر کیا؟ انسان نے ظاہر کیا. یہ عنوان کس نے کسب کیا؟ انسان نے کسب کیا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسان نے جو ہے نا قتل کیا، انسان نے شراب پی ہے، انسان نے جو ہے نا مثلا زنا کیا، انسان نے نماز پڑھی ہے. تو لہذا اگرچہ فعل خدا کا ہے، بندے کی طرف نسبت دینے کی وجہ ہے یہ عنوان کسب ہے. تو لہذا یہ کسب کی جو ہے نا وہ توضیح اور تشریح ہے. جی، نظریہ کسب کیا ہے؟ نظریہ کسب یہ ہے، بنیادی اصول آپ کے ذہن میں رہے. بنیادی اصول یہ ہے کہ فعل کس کا ہے؟ چونکہ اس کی مخلوق ہے. لیکن پھر بندے کو یہ عقاب اور سزا اور جزا کیوں ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ بندہ اس فعل پر ایک عنوان کو کسب کر کے لے کے آ رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس وجہ سے ثواب اور عقاب اس پر ہے. ہم جو ہے نا نظریہ کسب کے قائل ہیں. فاعل خدا ہے، کاسب کون ہے؟ انسان ہے. واضح ہے. یہ جو ہے نا وہ تشریح کی ہے ان کے بعض بزرگان نے، مثلا ابو بکر باقلانی، اور اس کو ہم عبارت میں پیش کریں گے. مصنف اس کا رد کر رہے ہیں. مصنف جو ہے نا اس پہلے نظریے کو رد کر رہے ہیں. یعنی ہم نے کہا کہ دو تشریح ہوگی، ان میں سے ایک تشریح یہ ہو گئی اور پھر دوسری انشاءاللہ بعد بیان کریں گے. مصنف اس کو رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو عنوان طاری ہو رہا ہے اس فعل پر، یہ جو عنوان آپ کہہ رہے ہیں نا،
کہ فعل اصل کس کا ہے؟ اللہ کا. عنوان کس کی طرف سے ہے؟ بندے کی طرف سے. یہ عنوان فعل وجودی ہے یا عدمی ہے؟ یہ جو عنوان اس کا آ رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں فعل وجودی ہے تو وجود ہو گیا نا، فعل ہو گیا، وجود فعل ہے. تو آپ کا اصل کیا ہے، قانون کیا ہے؟ ہر فعل کس کا ہے؟ خدا کا ہے. تو پھر آپ چلیں گے وہی، پھر بندے کا اس میں تو کچھ نہیں رہا نا. پھر آپ چلیں گے کس کی طرف کہ یہ اللہ کا ہے، گویا کہ فعل اللہ کا ہوگا، پھر بندے کا اس میں کچھ رہا ہی نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ وجودیہ نہیں ہے بلکہ عدمیہ ہے، ایک اعتبار ہے، جب چیز عدمی ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ پھر بندے کی طرف آپ اس کو نسبت دے جو ہے نا وہ برابر ہے. ایک عدمی چیز ہے، اس کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے. ایک مجرد جو ہے نا آپ نے ایک توہم کیا ہے، گویا کہ فرض کیا ہے. لہذا فرض کیا ہے تو پھر آپ کاسب اور اس فعل کو بندے کی طرف نسبت دے ہی نہیں سکتے. جب بندے کی طرف نسبت نہیں دیں گے تو دوبارہ پلٹ کے آپ جو ہے نا کہاں پہنچ گئے؟ جبر پر ہی پہنچ گئے. وہی نظریہ جبر محض والی بات ہے. تو لہذا یہ جو آپ قسم کی تشریح کر کے اور جبر سے بچنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ جبر میں آپ جا کے گر پڑے. گویا کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جتنا بھی سیٹنگ کریں، جتنی بھی توضیح اور تشریح کریں اور بچنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کا وہ جو اصل ہے، اصول ہے، آپ کو کھینچ کے جبر کی طرف لے کے جائے گا کہ افعال جو ہے وہ خدا کی مخلوق ہے. واضح؟ اس کو دیکھیں پھر آگے آتے ہیں. نظریت القصف قد انطرحت نظریت القصف فی معترک الابحاث. معترک ابحاث یعنی نزاع، معترک کا معنی ہوتا ہے نزاع. ٹھیک ہے، وہ ابحاث جو نزاعی ہے، ابحاث نزاعی جو کلامی ہے. قبل ظہور شیخ الاشعری، شیخ اشعری کے کیا کہتے ہیں اس آنے سے بے اکثر من قرن، ایک صدی پہلے یہ ابحاث موجود تھیں. ٹھیک، فہذہ ہی طائفۃ زراریہ، مثلا طائفہ زراریہ ہے. اس کا نظریہ یہ تھا کہ قالت ان افعال العباد مخلوقۃ للہ تعالی حقیقتاً، یہ جو افعال عباد ہیں یہ خدا کی مخلوق ہے حقیقتاً، یعنی خدا نے ہی فعل کو خلق کیا ہے. والعبد مقتصبها، اور بندہ جو ہے اس کو صرف جو ہے وہ کسب کرنے والا. پھر کسب کی جو ہے توضیح یہ کر رہے ہیں. وتبعتهم فی ذلک طائفۃ النجاریہ، یہ نجاریہ نے اس کی جو ہے نا وہ اس کے آپ جائیں گے تو یہ کس کا نظریہ ہے اس نیچے لکھا ہوا ہے. فعرفهم الشعرستانی بانهم یقولون، یہ نجاریہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان الباری تعالی هو خالق اعمال العباد، اعمال عباد جو ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. خیرها و شرها، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. یہ جو ہے نا وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و خیر و شر من اللہ تعالی. یہ جو ہے نا وہ یہاں سے ہے. حسنہا و قبحہا والعبد مقتصب لہا، بندہ تو صرف اس کو جو ہے نا وہ قصب کرنے والا ہے. ویثبتون تاثیرا للقدرت الحادثۃ، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک قدرت ہے جو حادث ہوتی ہے، یسمون ذالک کسبا، اس قدرت حادثہ کو جو ہے نا وہ کسب سے تعبیر کرتے ہیں. انشاءاللہ میں تشریح کرتا ہوں کہ قدرت کی دو قسمیں، ایک قدرت اضطراریہ ہے اور ایک قدرت اختیاریہ ہے. قدرت کی دو قسمیں، قدرت اضطراریہ اور قدرت اختیاریہ. قدرت اختیاریہ کو یہ کسب سے تعبیر کر رہے ہیں، قدرت اختیاریہ کو انشاءاللہ آگے جو ہے نا آتا ہے تو بیان کرتے ہیں. وما ذلك فقط اشتہرت نسبت نظریت الی الاشاعرہ، اس کے باوجود کہ یہ نظریہ پہلے سے موجود تھا، اس کی نسبت دی گئی ہے اشاعرہ کی طرف. عدت من ممیزات منہجہم، اور ان کا جو منہج اور مذہب ہے اس کے ممیزات میں سے ہے کہ یہ لوگ نظریہ کسب کے قائل ہیں. وما ذلك، پھر کیوں جب پہلے موجود تھا تو ان کی طرف نسبت کیوں ہے؟ لأن شیخ الاشعری و تلامذۃ مدرسته، کیونکہ شیخ اشعری اور اس کے مدرسے کے جو شاگرد ہیں، قاموا بتحکیم هذه النظریۃ، انہوں نے اس نظریے کو محکم کیا. وتبیینها بالادلۃ العقلیۃ ونقلیۃ، اور ادلہ عقلیہ اور نقلیہ کے ذریعے اس نظریے کو انہوں نے بیان کیا، اس کی توضیح کی ہے. وقد اختلفت عبارات القوم فی تفسیرها، لیکن قوم یعنی خود اشاعرہ کے جو بعد والے لوگ ہیں وہ آئے اور اس نظریہ قسم سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس میں ان کے درمیان اختلاف ہے. وہ مرد کون سا فرقہ اس نظریے کا پائے گا؟ دیکھیں ہم نے پہلے توضیح کی تھی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی، یہ جو ان کے مذاہب ہیں یہ فقہ کے اعتبار سے ہے، فقہی امام ہے، یہ ان کے فقیہ ہے. عقائد میں جو ہے نا وہ یہ اشاعرہ
اور معتزلہ، یہ دو فرقے تھے، لیکن اب جو ہے نا وہ جو حنابلہ ہے، حنبلی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اشعری ہیں اور نہ ہم جو ہے وہ معتزلی، بلکہ ہم ان سے جو ہے نا وہ ہٹ کر ہیں۔ تو اشاعرہ، یہ جو مثلا سنی لوگ ہیں، یہ سب اشاعرہ میں سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ اشعری ہے، یہ اشاعرہ ہے۔ سنی، یہ وہابیہ جو ہے نا یہ اشاعرہ ہے، ٹھیک ہے، وہابیہ۔ مقلدین حدیث ہے، ہاں، پھر وہ یہ فقہی اعتبار سے آ جاتے ہیں نا۔ دیوبندی جو ہے وہ یہ مقلدین ہے، تقلید کرتے ہیں، اور جو اہل حدیث ہے یہ تقلید نہیں کرتے، یہ فقہ کے اعتبار سے ہے۔ عقائد کے اعتبار سے یہ دو نظریے، اشاعرہ اور معتزلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دو تفسیریں ہیں، یعنی بہت زیادہ تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن سب کا مرجع جو ہے نا وہ دو چیزوں کی طرف ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان للقدرت المحدثۃ، یعنی قدرت العبد نحو تاثیر فی اکتساب الفعل، ایک قدرت محدثہ ہے، یعنی جو عبد کے پاس قدرت ہے، ٹھیک۔ ایک بحث ہے، آپ اس کو بین القوسین رکھ لیں کہ یہ بس اگرچہ ہمارے اس فعل میں ہے، تمام انسانوں کے فعل میں ہے، لیکن جب ہم معجزے کی بحث کرتے ہیں، یہ بحث معجزے میں آتی ہے، ولایت تکوینیہ میں بحث آتی ہے، اگر ہم نے کبھی اس میں کی تو، کہ معصوم کے پاس جو قائل ہے معجزہ، جس معصوم کے پاس معجزہ ہے، تو آیا اس کے پاس یہ جو معجزے کی طاقت ہے، معجزے دکھانے والی صلاحیت ہے، یہ خدا نے اس کو امامت کے ساتھ یا نبوت کے ساتھ عطا کی ہے، یا عین اسی وقت دیتا ہے، حادث ہوتی ہے؟ یہ ایک جو ہے نا وہ بحث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے معصوم کے پاس، اس صاحب معجزہ کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے، جب خدا نے وہ معجزہ دکھانا ہوتا ہے تو اب جو ہے اس کو قدرت عطا کرتا ہے، وہ فعل کو انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہی مولا علی علیہ السلام کا دروازے کو اکھاڑنا، ٹھیک ہے، اکھاڑ کے پھینکنا، کہتے ہیں مولا کے پاس وہ اس طرح کی کوئی پہلے سے طاقت نہیں تھی، لیکن اس وقت جب مولا نے چاہا کہ دروازے کو پھینکے تو خدا نے کہا چلو بھائی، اب جو ہے نا وہ میں آپ کو جو ہے نا، جس طرح ایک گاڑی ہے اس کو جو ہے نا پیچھے سے کوئی آ کے دھکا دیتا ہے، اس طرح ہے۔ یعنی ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو معروف ہے ہمارے ہاں کہ نہیں، معصوم کے پاس پہلے سے یہ صلاحیت ہوتی ہے، نہ کہ عین اسی وقت دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو قدرت حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے فعل انجام دینے پر بندہ قادر نہیں ہے، خدا اس کو یہ طاقت اور قدرت دیتا ہے، جس کو ہم جو ہے قدرت حادثہ سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک، اور یہ اس کے وہ اختیاری چیز ہے۔ جو قائل ہیں قدرت حادثہ کے قائل ہیں، جی، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قدرت حادثہ ہے، مثال کے طور پہ بندہ تو بیچارہ مخلوق ہے، جو کام چل رہے ہیں یہ ایک مشینری کی طرح ہے، لیکن بالآخر وہ جو طاقت تھی، اس طاقت کو سوم کی شکل میں کس نے کیا؟ وہ کیسے کرے گا؟ اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے نا۔ اگر اس کا کوئی ہے ہی نہیں، مجبور ہے، کہتے ہیں نہیں، اس وقت خدا اس کو یہ قدرت دیتا ہے۔ اب اگر خدا اس کو قدرت دیتا ہے، اس کا اثر ہے یا اثر نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، نحو من التاثیر، یہ جو قدرت عطا ہوئی ہے اس بندے کو فعل کے انجام دینے کے لیے، اگرچہ فعل خدا کا ہے لیکن اس کے لیے اثر ہے۔ اثر کیا ہے کہ اگر یہ چاہتا اس قدرت کو زنا میں استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کے بجائے اس کو کس میں استعمال کیا؟ صلاۃ میں استعمال کیا۔ کسب والا جو عنوان ہے، لہذا اس کی تاثیر ہے۔ ان للقدرت المحدثۃ، یعنی قدرت العبد نحو تاثیر، یعنی ایک قسم کی تاثیر اور اثر ہے، فی اکتساب الفعل، فعل کے اکتساب میں۔ فعل کے اکتساب میں یہاں عبارت مجمل ہے، میں نے کیا کہا، یعنی اس فعل کو کس شکل میں، کس عنوان کے ساتھ وہ ظاہر کر رہا ہے، یہ جو ہے نا بندے کے اختیار میں ہے۔ لیکن لا فی وجودہ و حدوثہ، یہ جو تاثیر ہے خود فعل کے وجود میں نہیں ہے، فعل کے حدوث میں نہیں ہے، یعنی اصل فعل کے انجام دہی میں نہیں ہے، بلکہ بل فی العناوین الطارئۃ علیہا، بلکہ عناوین کے جو اس پر طاری ہوتے ہیں، یعنی اس فعل کو کس شکل میں ظاہر کرے، اس میں اس کو جو ہے اتنی سی طاقت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پہلی جو ہے نا وہ کسب کی تشریح ہے، یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کو جو ہے نا وہ ہے ایک یہ یہاں پر جو ہے نا اس کے لیے اثر ہے، وہ اس وجہ سے اس کو نظریۃ الکسب کی طرف لے گئے، چونکہ کسب کرنے میں بندے کے پاس اختیار موجود ہے۔ نمبر 2، لیس للقدرت المحدثۃ تاثیر فی الفعل، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اصلاً ہم قائل نہیں اس بات کے کہ بندے کے لیے حتیٰ کہ اس قسم کا اثر بھی اس کے اختیار میں آغا جعفر ہے، اصلاً نہیں ہے
کہ وہ جو عنوان طاری کرتا ہے وہ بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے، خدا اسے کروا رہا ہے، خدا اسے جو ہے نا وہ کروا رہا ہے۔ بلکہ کیا ہے، لیس للقدرۃ المحدثۃ تاثیر فی الفعل سوا مقارنتها لتحقیق الفعل من جانبہ سبحانہ، اتنا ہے کہ اس قدرت کے ساتھ ساتھ وہ فعل جو ہے وہ انجام جس کو خدا انجام دے رہا ہے وہ اس قدرت کے ساتھ ساتھ انجام دیا جا رہا ہے، یعنی خود اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، بندے کا کوئی اثر نہیں ہے، منتہا یہ ایسی قدرت ہے کہ فعل خدا انجام دے رہا ہے، یہ قدرت وہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مثال کے طور پہ یہ جو چابی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہم چابی گھماتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ نظر کون آ رہا ہے کہ یہ تالے کو کھولنے والی کون سی چیز ہے؟ چابی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے کون سی ہے؟ ہاتھ کی قدرت ہے، منتہا وہ چابی کے اندر جو ایک ارتعاش پیدا ہو رہا ہے، ایک پاور آ رہی ہے اور چابی دروازے کو کھول رہی ہے، یہ کھلنا مقارن ہے اس ہاتھ کی قدرت، ہاتھ کے فعل کے ساتھ۔ بالکل یعنی بندہ اسی طرح ہے کہ ایک نماز جو وقوع پذیر ہو رہی ہے، مثال شراب پیا جا رہا ہے تو یہ خدا کا ہی فعل ہے، منتہا یہ جو بندہ ہے جو اپنی قدرت استعمال کر رہا ہے تو خدا کا فعل اس میں ظاہر ہو رہا ہے، ایک ذریعہ ہو گیا، گویا کہ اس طرح ہے، اس طرح جو ہے نا وہ کہہ لیں سارا کا سارا جو حتیٰ کہ بندے کے اس جو ہے نا وہ تاثیر میں بندے کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ بس دو تفسیر ہو گئی کسب کی کہ خود بندے کے پاس بالآخر ایک طاقت تو ہے، ایک قدرت تو ہے، قدرت محدثہ جس کو حادثہ کہہ رہے ہیں، محدثہ کہہ دیں، پہلے نظریے کے مطابق اس کا اثر ہے، نحو من النصر، وجود میں نہیں ہے، عنوان میں ہے۔ دوسری تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ اصل عنوان میں بھی نہیں ہے۔ تو بالآخر بھائی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مجرد گویا کہ ادھر سے بندہ جو یہ کام کر رہا ہے، ادھر سے فعل خدا جو ہے نا وہ انجام پا رہا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے، واضح اس طرح جو ہے۔ وَإِلَيْكَ فِي مَا يَلِي نُصُوصُهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، یہ آپ نے تفاسیر کہاں سے نکالی؟ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ کس عالم نے کس تفسیر کو بیان کیا ہے۔ کلام القاضی الباقلانی، ابو بکر باقلانی، یہ 403 میں متوفا ہے، 403 میں متوفا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ 4 صدی ہجری کا مجدد کہتے ہیں۔ مجدد آپ کی اصطلاح آپ نے سنی ہوئی ہے کہ مجدد جو ہے نا وہ یہ مجدد ہے، یہ جو ہے نا اشاعرہ مذہب کا 4 صدی کا مجدد ہے، اور مجدد ان کے ہاں جو ہے نا وہ کوئی کم بندہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر باقلانی جو ہے نا وہ معروف ہے ان کا جو ہے نہیں، مجدد کہتے ہیں کہ مثلا ایک ایسا نظریہ تھا، اب وہ ختم ہونے جا رہا تھا، پھر آ کے اس نے اس کو پروموٹ کیا، اس نے آ کے جو ہے نا اس کو ایک نئی زندگی دے دی، اس کو کہتے ہیں مجدد، تجدید سے ہے نا، نئی زندگی دینے والا۔ مجدد الحوزہ، مجدد الحوزہ کہتے ہیں کس کو؟ ان للباقلانی تفسیرا للکسب الاشعری، باقلانی نے بھی جو ہے نا کسب اشعری کی تفسیر کی ہے، وہ یرجع الی الوجہ الاول، یہ جو تفسیر ہے ہم نے جو 2 توجیحات 2 تفسیرات کی ہیں ان میں سے پہلی کی طرف راجع ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس قدرت حادثہ کے لیے اثر ہے، منتہا عناوین کے لیے۔ حیث قال الدلیل قد قام علی ان القدرت الحادثہ لا تصلح للایجاد، دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جو قدرت حادثہ ہے، یہ جو قدرت ہے ایجاد میں اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، یعنی کسی فعل کو وجود بخشے عبد کے اندر یہ جو قدرت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن لیست صفات الافعال او وجوہها و اعتباراتها تقتصر علی جہت الحدوث فقط، لیکن یہ جو صفات افعال ہے یا جو ہے نا ان کا جو وجوہ ہے ان کا، ٹھیک، یعنی ان کی جو شکل و صورت ہے، صرف اور صرف حدوث پر کافی نہیں ہے کہ بس اس کو وجود مل جائے، یعنی خود وجود کافی نہیں ہے افعال کے لیے، بلکہ کیا ہے؟ بل ہا ہونا وجوہ اخری ہی وراء الحدوث، حدوث اور وجود میں آنے سے ہٹ کر بھی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مثلا پانی پینے کے صرف پانی نہیں ہے بلکہ پانی کی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں، کبھی لیمو کی شکل میں، کبھی شربت کی شکل میں، کبھی کس شکل میں، اس طرح جو ہے نا۔ ثم ذکر عدت الجہات، عدت من الجہات والاعتبارات کا صلاۃ والصیام والقیام والقعود، وقال، کیا فرمایا کہ ان الانسان یفرق فرقا ضروریا، انسان جو ہے وہ فرق کرتا ہے چیزوں کے درمیان، ضروری اور بدیہی فرق کرتا ہے۔ کیا؟ کیسے؟ کہ بین قولنا اوجد
کہ اس نے اس چیز کو وجود دیا. یہ بات وقولنا صلی وصام وقعد وقام، ٹھیک ہے، یہ صلاۃ سیام قعد کود. کما لا یجوز ان تضاف الی الباری، جس طرح جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ اضافہ کیا جائے خدا کی طرف جہت و ما یضاف الی العبد، اس جہت کو جو عبد کی طرف مضاف ہے. مثلا صلی، ٹھیک ہے، خدا نے تو نماز نہیں پڑھی، اگرچہ ہمارے ذاکروں نے آج کہا کہ خدا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں آیا تو. صام، روزہ رکھا. قام، کھڑا ہو گیا. قعد، اس سے واضح مثال یہ ہے کہ شرب، مثلا اکل، یہ جو ہے نا مثال ہے کہ ہم خدا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے پانی پیا، خدا نے شربت پیا مثلا، یا کھانا کھایا. تو یہ جہت جو ہے وہ فعل کی خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی. فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَن تُضَافَ إِلَى الْعَبْدِ، اسی طرح جس طرح خدا کی طرف آپ کچھ چیزوں کی نسبت نہیں دے سکتے، اسی طرح بندے کی طرف بھی آپ کچھ چیزوں کی نسبت نہیں دے سکتے. ما یضاف الی الباری تعالیٰ، کہ وہ جہت جو خدا کی طرف منسوب ہوتی ہے، وجود میں لے کے آنا، اس کو جو ہے خلقت میں لانا، تو یہ آپ بندے کی طرف نہیں دے سکتے. ثم استنتج، پھر نتیجہ نکالا کہ ان الجہاد التی لا یصح اسناد الی اللہ تعالیٰ، وہ جہاد کے جس کی نسبت ہم خدا کی طرف نہیں دے سکتے، فہی متعلقۃ لقدرت الحادثۃ، یہ جو جہاد ہے اور افعال ہے، افعال کی جہت ہے، یہ مربوط ہے کس کے ساتھ؟ قدرت حادثہ کے ساتھ. وہ مکتسبۃ للانسان، اور اس جہت کو خدا تو بھائی اس پر سام و کام کا عنوان نہیں دے سکتا، تو پھر کس نے دیا؟ کہتے ہیں یہ جو ہے نا بندے کی طرف دے رہے ہیں اور انسان کی طرف یہ نسبت دے رہے ہیں. وہی التی تکون ملاک الثواب والعقاب، تو پھر جو ہے نا وہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ بھائی اس فعل کو نماز کی شکل میں اس نے لایا، اس وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. اس فعل کو زنا کی شکل میں، زنا کے عنوان کے ساتھ اس نے انجام دیا، لہذا اس کو اس وجہ سے عقاب مل رہا ہے. عنوان کو دخالت ہے، لہذا جو ہے نا ثواب و عقاب اس عنوان کے تحت ہوگا. عنوان چڑھانے کے لیے، ہاں، عنوان چڑھانے کے لیے. یلاحظ علیہ ان هذه العناوین والجہات لا تخلو من صورتین، یہ جو عناوین ہیں دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. اما ان تکون من الامور العدمیہ، یا تو امور عدمیہ میں سے ہوں گے. فعندئذ لا یکون للکسب واقعیۃ خارجیۃ، کسب کے لیے کوئی واقعیت خارجیہ ہے ہی نہیں. بل یکون امرا ذہنیا اعتباریا، بھائی امر ذہنی ہو جائے گا، اعتباری اور فرضی ہو جائے گا. خارجا عن اطار الفعل و تاثیر، پھر اس کے لیے فعل بھی نہیں ہے، اور وہ جو نحو من التاثیر کی آپ بات کر رہے تھے وہ بھی نہیں ہو جائے گی، کیونکہ ایک امر عدمی ہے، اور عدمی امر جو ہے نا وہ کسی وجودی چیز میں مؤثر نہیں ہو سکتا. فکیف تؤثر القدرت الحادثۃ فیہ، جب امر عدمی ہے تو قدرت حادثہ اس فعل میں کیسے اثر پذیر ہو سکتی ہے؟ حتی یعد کسبا للعبد، تاکہ ہم اس کو کسب کہیں کہ بھئی اس قدرت حادثہ نے کسب کیا ہے، جبکہ وہ امر عدمی ہے. وَيَكُونُ مِلَاكًا لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، اور امر عدمی کیسے ملاک بن سکتا ہے؟ ثواب اور عقاب کا. وَإِمَّا أَن تَكُونَ مِنَ الْأُمُورِ الْوُجُودِيَّةِ، یا جو ہے امور وجودیہ میں سے ہوگا، یہ جو عناوین ہے. تکون ایک زمین ادھر پلٹائیں. فَإِنَّئِذٍ تَكُونُ مَخْلُوقَةً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ حَسَبِ الْأَصْلِ الْمُسَلَّمِ، پھر تو یہ خدا کی مخلوق ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاں جو اصل مسلم ہے کہ خلق الافعال عندکم، افعال جتنے بھی ہیں وہ مخلوق ہیں. کس کی مخلوق ہے؟ خدا کی مخلوق ہے. جب خدا کی مخلوق ہے تو خالق خدا ہو گیا، تو پھر آپ بندے کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. واضح ہے؟ یہ ہوگی پہلی تفسیر جس کو ابو بکر باقلانی نے بیان کیا ہے نظریہ کسب کی. الغزالی و تفسیر الکسب، فسر الغزالی، یہ ابو حامد محمد الغزالی، یہ جو ہے نا وہ 5ویں صدی کا مجدد ہے ان کا. ٹھیک ہے، ابو حامد محمد الغزالی، محمد اس کا نام تھا، ابو حامد جو ہے اس کی کنیت تھی، اور یہ جو ہے نا وہ 505 میں متوفا ہے. انما الحق اثبات القدرتین علی فعل واحد والقول بمقدور منصوب الى قادرین فلا یبقى الا استبعاد توارد القدرتین علی فعل واحد. یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ہم دو قدرتیں ہمارے پاس، ایک قدرت خدا کی ہے اور ایک قدرت کس کی ہے؟ بندے کی قدرت ہے. ایک قدرت خدا کی اور ایک جو ہے وہ بندے کی قدرت ہے.
ایک ہی فعل پر دونوں قدرتیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، ایک فعل کو انجام دیا جا رہا ہے کس چیز کے ذریعے؟ دو قدرتوں کے ذریعے. تو کوئی آ کے اشکال کر سکتا ہے ایک فعل پر دو قدرتیں کیسے طاری ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ جو مشکل ہے کہ دو قدرتیں ایک فعل پر طاری نہیں ہو سکتی، وہ اگر ایک دوسرے کے عرض میں ہو تو ہو سکتی ہیں، لیکن اگر طول میں ہو تو پھر ہو سکتی ہیں. اور معنی نفی میں جو ہے نا وہ طول میں ہے. منتہا یہاں پر جو ہے نا خدا کی قدرت وہاں پہ غالب آ جاتی ہے، طول میں ہے اور پہلے جو خدا کی قدرت اس پہ آ جاتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ اس بندے سے جو ہے اس فعل کو انجام دیا جائے. یہ دیکھیں عبارت، پھر اس کا جو جواب پڑھتے ہیں. فلا یبقى الا، اچھا انہوں نے کیا کہا؟ انما الحق اثبات القدرتین علی فعل واحد، حق یہ ہے کہ دو قدرتیں ایک فعل پر ثابت ہیں. بے مقدور، ٹھیک ہے، وہ جو چیز جو مقدور ہے ممکن ہے، مقدور نہیں ممکن میں، منسوب الی قادرین، یہ چیز ممکن، فعل ممکن یہ منسوب ہو سکتا ہے دو قادر اشخاص، ایک خدا ہو جائے گا اور ایک کیا ہو جائے گا؟ بندہ ہو جائے گا. فلا یبقى الا استبعاد، ہاں یہاں پر یہ ایک اشکال باقی رہ سکتا ہے کہ یہ بعید ہے. کون سی چیز بعید ہے؟ استبعاد یعنی بعید ہے توارد القدرتین، کہ دو قدرتیں آ جائیں علی فعل واحد. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فعل پر دو قدرتیں ہوں؟ ایک آپ رسی رکھیں اور جو ہے اس کو دو کھینچ رہے ہو، ایک ادھر کھینچ رہا ہے ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ہو سکتا ہے؟ کہیں نہیں ہو سکتا ہے. جس جو زیادہ طاقتور ہو جائے گا وہ ادھر جائے، تو خدا طاقتور ہے تو رسی ادھر چلی جائے گی، تو لہذا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اشکال ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وَهَذَا إِنَّمَا يَبْعُدُ إِذَا كَانَ تَعَلُّقُ الْقُدْرَتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ. یہ جو استبعاد اور مشکل اور محالیت آ رہی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ ہو، یعنی عرض میں ہو، عرض میں ہو یعنی دونوں برابر ہو. لیکن فَإِنْ اختلف القدرتان، اگر قدرتیں مختلف ہوں، واختلف وجہ تعلقہما، اور ان کے تعلق کی جو وجہ ہے وہ اگر مختلف ہو جائے، فتوارد القدرتین المتعلقتین علی شیء واحد غیر محال، فتوارد القدرتین، پھر اس صورت میں دو قدرتوں کا ایک اس فعل پر طاری ہونا پھر کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی خدا کی قدرت جس مرحلے میں تھی وہ ہو گئی، اس کے بعد بندے کی قدرت جو ہے نا کسی اور مرحلے میں. خدا کا اپنا کام ہے اور بندے کا جو ہے نا وہ اپنا کام ہے، ہر ایک جو ہے نا وہ اپنا. کبھی ٹکراؤ ہو جائے تو پھر مشکل ہو سکتی ہے، وإلا یہاں پہ ٹکراؤ نہیں ہے. ایک شخص جو ہے نا روڈ سے گزر کے جا رہا تھا، دیکھا کہ روڈ کی سائڈ میں جو ہے نا دو بندے ہیں کام کر رہے ہیں، ایک گڑھا کھود رہا ہے، اس طرح گڑھا جو ہے نا وہ ایک گڑھا کھود رہا ہے، جب وہ کھد جاتا ہے تو اگلے مرحلے میں وہ پہنچتا ہے، دوسرا آتا ہے پھر اس میں مٹی ڈال دیتا ہے، وہ اس کو پھر پلین کر دیتا ہے، پھر آگے وہ گڑھا کھودتا ہے، پھر آگے جو ہے نا وہ دوسرا آتا ہے اس کو. تو یہ کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، اس کو کہا کہ بھئی آپ لوگ عقل سے آ رہی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کھود رہا ہے ایک. اس نے کہا ہماری ڈیوٹی گورنمنٹ نے لگائی، ہماری جاب یہ ہے، اس کی جاب یہ ہے گڑھے کھودنا، اور میری ڈیوٹی جو ہے نا وہ اس کو. عجیب گورنمنٹ نے یہ جو جاب رکھی ہے، آپ گڑھا کھودے اس کے. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام کرنے والے 3 بندے ہیں، ٹھیک ہے، تیسرا بندہ جو ہے نا وہ اس کا کام تھا اس میں پودا لگانا، وہ نہیں آیا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس میں کس بات کا ٹکراؤ ہے؟ تو معنی نفی میں دو قدرتیں ہیں، خدا اپنا کام کر رہا ہے جو ہے نا، بندہ جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہا ہے، پھر اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ واضح ہے. وحاصل ما ذکرہ فی تغایر وجہ تعلق القدرتین ہوا. مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلے خلاصہ بیان کر رہے ہیں. وحاصل ما ذکرہ فی تغایر وجہ تعلق القدرتین، جو قدرتیں ہیں آپس میں متغایر ہیں، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تعلق قدرت ہی سبحانہ بفعل العبد تعلق تاثیری. جب خدا کی قدرت کی بات کرتے ہیں تو خدا کی قدرت کا جو تعلق ہوتا ہے اس بندے کے فعل کے ساتھ وہ تاثیری ہے، مؤثر ہے، ٹھیک ہے. یعنی بندے نے گویا کہ کام کر کے یوں لٹکا دیا. اس کی مثال جو ہے نا وہ ہم عرفی کیا دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ ایک شخص کا کام تھا، بلب لگایا، ساری چیزیں لگا دی، روشنی تو نہیں آ رہی. روشنی کیسے آئے گی؟ جب وہاں سے اوکے ہوگا تو پھر اس میں جو ہے نا وہ روشنی آئے گی. باقی سارے کام مکمل ہے، لیکن یہ روشنی کیسے آئے گی، وقوع پذیر کیسے ہوگی؟ جب وہاں سے اوکے ہو. تو بندے نے اپنا کام کر دیا تو اس بندے کا کام کوئی اثر نہیں دکھائے گا جب تک اس پر خدا کی قدرت نہ ہو.
تو لہذا خدا کی قدرت تأثیری ہے اور بندے کی قدرت کیا ہے؟ کسبی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ لگا کے دے رہے ہیں. تو لہذا دونوں قدرتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہاں اگر خدا کی نہ ہو تو پھر وہ پودے کی طرح جو ہے نا وہ ایسے ہی پھر جو ہے نا وہ بغیر فائدے کے رہ جائے گا. اس میں نظیر میں کیا فرق رہے گا؟ مصنف جو یہ جواب دے رہے ہیں مصنف آخر میں کہیں گے کہ یہ اس کی طرف راجع ہے. ملاحظ میں آئے گا ان تعلق قدرت ہی سبحانہ بفعل العبد تعلق تأثیری. یہ جو خدا کی قدرت ہے بندے کے فعل کے ساتھ جب اس کا تعلق آتا ہے تو یہ تعلق تأثیری ہے. وتعلق قدرت العبد نفسہ تعلق تقارنی. وہ تعلق ہے تقارنی ہے. تعلق تقارنی یہ ہے کہ ادھر سے بٹن تو لگا لیکن بٹن لگنے کے ساتھ یہ روشنی جو ہے نا وہ جل گئی, روشنی آ گئی اور یہ بلب جو ہے نا وہ جلنے لگ گیا, آن ہو گیا. یہ جو ہے نا وہ کہ تقارن ہے. وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ التَّعَلُّقِ کافٍ. اور یہ جو تقارنی ہے مثلا لائٹ کا جل جانا ہے یہ تعلق کافی ہے فی اسناد الفعل الیہ کہ آپ فعل کی نسبت دے دیں کس کی طرف؟ عبد کی طرف. وَقَوْنِهِ كَسْبًا لَهُ. اور بندہ جو ہے نا اس کو کسب کر رہا ہے اس فعل کو. تو اب یوں کہ دو قدرتیں ہیں. خدا کی قدرت من جہت التأثیر ہے اور عبد کی جو قدرت من جہت الکسب ہے. واضح ہے. وَكَتَبُ فِي ذَلِكَ عِدَّةٌ مِّن مَشَائِخِ الْمُتَأَخِّرِينَ کتافتازانی والجرجانی وکوشجی. بعض والے جو بعد والے ہیں تافتازانی ہے یہ معروف ہے آپ نے جو ہے نا وہ ہے, اور جرجانی ہے اور کوشجی ہے یہ دونوں فلسفی ہیں. تافتازانی جو ہے نا وہ ادبی ہے. یلاحظ علیہ ان دور العبد فی افعال علی هذا التفصیل لیس الا دور مقارنۃ. یہ جو عبد کا دور ہے یہ جو دور ہے مقارنت والا فعند حدوث القدرت والارادۃ فی العبد یقوم سبحانہ بخلق الفعل. بندے کا جو فعل ہے یہ کب مؤثر ہو رہا ہے؟ جب خدا کی اس میں خلقت آ جائے. ٹھیک. ومن المعلوم ان تحقق الفعل من اللہ مقارن لقدرت العبد لا يصح نسبۃ الفعل فی تحققہ الیہ. کہتے اگر بندے کا, یہاں تھوڑا سا مصنف کی تو عبارت کم ہے, اگر بندے کا خود اس فعل میں کوئی اور اثر نہیں ہے بلکہ فعل کا وجود میں آنا کس وجہ سے ہے؟ خدا کی وجہ سے ہے, تو پھر آپ اس فعل کو بندے کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ فعل کب وجود میں آیا ہے؟ خدا کے خلق کی وجہ سے آیا ہے. تو لہذا صرف مجرد تقارن یہ کافی نہیں ہے کہ فعل کو نسبت دے دے کس کی طرف؟ بندے کی طرف, انسان کی طرف. جب نسبت نہیں دے سکتے تو پھر بندہ فاعل نہیں ہے. جب فاعل نہیں ہے تو نہ عقاب نہ ثواب, پھر وہی جبر ہو جائے گا. دوبارہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجرد تقارن ہے, اس بندے کی جو قدرت ہے اس کا کوئی اور اثر نہیں ہے بلکہ اس فعل کو وجود میں آنا ہے کب؟ خدا کی برکت سے, خدا کی قوت سے, خدا کی خلقت سے, کیونکہ افعال کا وہ خالق ہے آپ کے نزدیک. تو پھر نسبت جو دے رہے بندے کی طرف تقارن کی وجہ سے, تقارن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف نسبت دے سکیں. جب نسبت نہیں ہے تو پھر سارا وہ مسئلہ دوبارہ جائے گا. جی. ومن المعلوم ان تحقق الفعل من اللہ مقارن لقدرت العبد لا يصحح. کہتے ہیں کہ یہ فعل کا متحقق ہونا اللہ کی طرف سے منتہا قدرت عبد مقارن ہے, یہ صحیح نہیں کرتا کہ نسبت الفعل آپ فعل کو نسبت دے دیں فی تحقق ہی کہ فعل متحقق ہوا ہے. یہ نسبت دے دیں کس کی طرف؟ الیہ ہے, عبد کی طرف نہیں ہو سکتا, یہ صحیح نہیں ہے. وَمَعَهُ کیف یتحمل مسئولیتہ. جب آپ بندے کی طرف نسبت نہیں دے سکتے تو پھر بندہ مسئول کیسے بن سکتا ہے؟ اذا لم یکن لقدرت العبد تاثیر فی وقوعہ. جب جو ہے نا بندے کا اصلا کوئی اثر نہیں ہے اس کے واقع ہونے کے بارے میں. واضح ہے؟ پڑھ لیں اس کو, تھک گئے جو ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. جو پہلی انہوں نے تفسیر کی تھی کہ یعنی بعض چیزیں ہیں افعال جن کو اللہ کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے اور بعض افعال کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی, جس میں خلقیت ہے اور بھی چیزیں, اور بعض انسانوں کی ہے جو انسانوں کو دی جا سکتی